वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पारसा लोक में, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे ख़वातीन हज़रात के बारे में बताया है और उनके वाक़यात के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से अल्लाह ताला के करीब थी और वो किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करती थी और अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद नहीं ठहराती थी, और उनके साथ में क्या क्या मामलात दरपेश हुए हैं। इसमें हमने उन सब के बारे में बात की है। आज हम लोग ज़िक्र खैर करेंगे अल्लाह की एक आशिक लड़की का, जो कि जिसको अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा इश्क था कि वो अल्लाह ताला के सिवा किसी और के बारे में ना सोचती थी, ना ही किसी और को जानती थी। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद मालूमात मिलती रहे और मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे पर इस्लाम के साथ जुड़ी हुई उन तमाम ख़वातीन के बारे में। तो शुरू करते हैं ज़िक्र खैर अल्लाह ताला की एक आशिक लड़की का। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी फरमाते हैं कि मैं एक साल हज को गया। मैं इत्तफाक से मक्का के बाज़ार से गुज़र रहा था कि एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को पकड़े हुए था। लड़की का रंग मुतग़य्यर हो रहा था। वो बहुत लाखिर, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था कि कोई इस लड़की का ख़रीदार है, कोई है जो इसको पसंद करे, कोई है जो 20 अशरफी से इसकी कीमत ज़्यादा दे, इस शर्त पर कि मैं इसके हर एक ऐब से बरी हूँ। मैंने उस शेख को इनके करीब जाकर पूछा कि इस बांदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया, इसमें ऐब क्या है। वो कहने लगा कि ये लड़की पागल है, हर वक्त खमसता रहती है, रात भर नमाज पढ़ती है, दिन भर रोज़ा रखती है, न खाती है न पीती है, हर जगह बिल्कुल तन्हाई पसंद करती है। जब मैंने उसकी बात सुनी तो वो लड़की मुझे पसंद आ गई। मैंने उसको ख़रीद लिया और अपनी क़यामगाह पर ले गया। मैंने उसको देखा कि वो ज़मीन की तरफ सर झुकाए बैठी है। फिर उसने सर उठाया और कहने लगी कि मेरे छोटे आका, आपका वतन कहाँ है? अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा इराक़ है। कहने लगी कौन सा इराक़, बसरा या कोफा? मैंने कहा दोनों नहीं। कहने लगी तो आप बगदाद के रहने वाले हैं? मैंने कहा हाँ। कहने लगी वाह वाह, वो तो आबदों का शहर है, जाहिदों का शहर है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बांदी एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जाने वाली, इसको इन मुजाहिदों जाहिदों की क्या खबर। मैंने इससे दिल लगी के तौर पर पूछा कि तू इनमें से किन किन आबिदों को जानती है? कहने लगी मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, सौलिया मरी रहमतुल्लाह अलैह, अबू हातिम संजानी रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ़ ग़रक़ी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, राबिया अदूया रहमतुल्लाह अलैह, शवाना रहमतुल्लाह अलैह और मैमूना को। मैंने उससे पूछा कि तुझे इन सब का हाल किस तरह मालूम हुआ? कहने लगी ए जवान, मैं उनको कैसे ना जानूं। अल्लाह की कसम, ये लोग दिलों के तबीब हैं। ये वो लोग हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर उसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है कि कौम वो लोग हैं जिनकी फ़िक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता है, बस इनके लिए कोई फ़िक्र ही किसी का और का नहीं रहा। इन लोगों का मकसद सिर्फ उनका मौला और उनका सरदार है। क्या ही बेहतरीन मकसद है जो सिर्फ इस बेनियाज ज़ात के साथ वास्ते है। ये ना तो दुनिया उनसे उलझती है और ना खानों की उम्दगी, ना दुनिया की लज्जतें, ना औलाद, और ना इनसे अच्छा लिबास झगड़ता है, ना माल की रोज़ अफजू ज़्यादती, न तादाद की कसरत। इसके बाद मैंने कहा ए लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन ही हूँ। कहने लगी मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि तुमसे मेरी कहीं मुलाकात हो जाए। तुम्हारी वो दिलकश आवाज़ क्या हुई जिससे तुम मुरीदैन के दिलों को ज़िंदा किया करते थे और सुनने वालों की आंखों को आंसू से भर जाया करती थी। मैंने कहा बहाला मौजूद रहे। कहने लगी अल्लाह की कसम, मुझे कुरान पाक कुछ सुना दो। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی، جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا۔ پھر کہنے لگی، اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کہ ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے۔ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کبھی اللہ کے سوا نہ کسی کی پرستش کی نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اور کچھ پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوں گے، اور ایسا سخت گرم منہوں کا پکارے گا کہ کیا ہی برا انجام، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی، تم نے اپنا دل پر نا امیدی لازم کر دی، اپنے دل کو خوف اور امید کے درمیان معطر کرو اور پڑھو، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا، بہت سے چہرے اس دن خنداں اور شاداں ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی، ہائے، مجھے اس دن ان کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آپ خورے اور آفتابیں، اور ایسی گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے کہ نہ اس شراب سے ان کا سر کا درد ہوگا یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ پسند کرے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی اور بیہودہ بات، بس اسلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور جو داہنے والے ہیں یعنی ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے، وہ داہنے والے بھی کیسے اچھے ہیں، وہ باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کے بیڑیاں ہوں گی، اور تہہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور بہت کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ ان میں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور پر بنایا، یعنی ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی، یعنی صحبت کے بعد پھر کنواری بن جائیں گی، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا، دن کا روزہ رکھنا، اور فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ شخص جو حوروں سے ان کی پردہ میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبہ کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، ان کو صبر کا عادی بنا،
رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزے رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح سے ان کے پستان ابھر رہے ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جنت جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبق بن جائے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہوگی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پہ پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا۔ تو اس نے کہا، اے میرے اللہ کریم، تو مجھے عذاب سے بچائیو۔ بے شک میں اپنے گناہوں کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزشیں معاف فرمائی ہیں۔ تو بڑے فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جو اس کے قریب پہنچا تو مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا اور اس کے تجہیز و تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر و نعش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور دوسری سطر پر یہ آیت، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے کے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا، اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کے باغیچے میں ہے، ریشم کے اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے، اور پاؤں میں سرخ اور یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے۔ اس کا چہرہ شمس و قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی، ذرا ٹھہر، تو یہ تو بتا دے کہ یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا۔ کہنے لگی کہ فقراء اور مساکین کی محبت سے، اور استغفار کی کثرت سے، اور مسلمانوں کے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کے ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں راتوں کو جاگتی ہیں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، اور شب کو اکیلے کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب سے خوف سے اختر شماری کرتا ہو، اس حال کے حق و تعالی شان کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں ان پر، بارش کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ساری مخلوق سے بڑھ کر قیامت تک ہر مسلمان مرد اور عورت کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین ثم آمین۔ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی اس عاشق لڑکی کا ذکر کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنا عشق تھا کہ اس کو سیدھا جنت میں لے جایا گیا اپنی عاشقی کی بنیاد پر، جس نے کبھی دنیاوی لوگوں سے مطلب نہیں رکھا، جس کو بس اللہ تعالیٰ سے ہی مطلب تھا، اس کے لیے عشق حقیقی سب سے بڑھ کر تھا۔ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عشق کریں، آپ لوگوں کو دنیا کے عشق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا عشق واحد عشق ہوتا ہے۔ تو
آپ لوگ بھی نیک اعمال کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی جنت میں جنت میں لے جایا جائے، اسی طرح سے ہی آپ لوگ بھی رہ سکے جس طریقے سے آپ لوگ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو نئی نئی اپڈیٹس ملتے رہیں۔ تو اور پارسا لوگ چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پارسا لوگ سے بہت زیادہ انفارمیشن ملتی رہے، بہت زیادہ معلومات ملتی رہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور صبر و حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ حافظ۔